बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 जुलाई और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीलॉग को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें। हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूं तो बहुत बड़ी बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन कुछ लोग तो रातों रात ही उजड़ गए। वो कौन लोग हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, कितने लोग हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, और इसके अलावा काजी फायज ईसा साहब का प्लान सी कौन सा है और क्या कुछ कर रही है इस टाइम हुक्मरान जमात जो है वो बचने के लिए, क्योंकि अब इनके दिन गिने जा चुके। जैसे आज 105 दिन रह गए हैं काजी फायज ईसा साहब से पाकिस्तान की जान छुटने में। 105 दिन और हैं अभी। काजी फायज ईसा साहब का जो जुल्म है, जबर है, वो पाकिस्तान पर मुसल्लत होगा। 105 दिन के बाद पाकिस्तानी कौम की उनसे इंशाल्लाह जान छूट जाएगी और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कैजुअलिटी कितनी है। सबसे पहले तो कौमी असम्बली से 22 अरकान जो है वो डी सीट हुए हैं, मीन फारिग हुए हैं। कल तक जो कौमी असम्बली के मेंबर थे वोट दे रहे थे, हर जगह के ऊपर जो भी तहरीक पेश हो रही थी, करारदादें पेश हो रही थी, कवानीन या जो आपको पता है कि ऑर्डिनेंस किए जा रहे थे, उन सब में जो वोटिंग कर रहे थे वो 22 अरकान जो है वो डी सीट हुए हैं, जिनमें नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 5, JUI के 3 अरकान। ये सब के सब लूट की वोटों के ऊपर इनको सीटें मिली हुई थी। ये 22 के 22 लोग जो हैं वो फारिग हो गए हैं कौमी असम्बली से। उसके बाद इनमें जो नाम है वो कुछ नाम पंजाब से हैं, कुछ नाम फेडरल के हैं। आसमा अरबाब आलमगीर, समीना गुरकी, नताशा दौलताना, सायरा अफजल तारड़, शमाइला राणा। याद कीजिए वो क्रेडिट कार्ड से मशहूरी पाई थी शमाइला राणा साहबा ने। राबिया फारूकी, डॉक्टर रमेश कुमार, ये लोग शामिल हैं, और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। ये चंद नाम हमने आपके सामने रखे हैं जो रातों रात बेरोज़गार हुए हैं, जिनको रातों रात, अब कल तक वो मेंबर कौमी असम्बली थे, आज वो मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली नहीं रहे। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में 25 अरकान जो थे उनका नोटिफिकेशन निकाला गया था, लेकिन उनमें से किसी को भी हल्फ नहीं लेने दिया गया था। यहाँ पर बहुत बड़ी सताइश बनती है, बहुत बड़ी शाबाश बनती है अली अमीन गंडापुर और उनकी पूरी टीम को, जो बिल्कुल सफरा हुए थे वहाँ पर, और उन्होंने ये फैसला किया था कि ये जो जाली तरीके से वहाँ पर सीटें, लूट मार की सीटें बांटी जा रही हैं अपोजिशन के अंदर, उनको हल्फ नहीं उठाने देना, ये उनका फैसला था। और इसी फैसले के बिना पर वहाँ पर किसी भी ऐसे मेंबर को जो 47 के ऊपर ये सीटें लूट मार की गई थी, जो मखसूस नशस्तें थीं, उन पर हलफ नहीं उठाने दिया गया था। 25 MPA की सीटें थी। सोचें अगर वो 25 सीटें मिल जाती तो उनकी बेस के ऊपर ये 8 के करीब सेनेट की सीटें भी चोरी कर लेते, तो वो 8 सीटें भी बचाई वहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने और उनकी टीम ने, और उसके साथ साथ 25 MPs जो हैं उनको जो है वो हल्फ नहीं उठाने दिया, उनको फॉर्मली जो है वो असम्बली का रुकन नहीं बनने दिया गया। इसके बाद JUI फे के ज़ाहिर है 10 लोग, मुस्लिम लीग नवाज के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, अवामी नेशनल पार्टी का एक रुकन इसमें शामिल था। और इसी तरह से पंजाब असम्बली के अंदर मखसूस नशस्तों पर 27 अरकान नहीं रहे। मुस्लिम लीग नवाज के 25 और पीपल्स पार्टी के 2 अरकान इसमें शामिल थे। बहुत बड़ा नंबर है। पंजाब के अंदर खूब लूटमार की गई थी। बहरहाल वहाँ भी कोशिश की गई थी कि लोग हल्फ ना उठाएं, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो पंजाब असम्बली के स्पीकर थे, उन्होंने रातों रात, जब कोर्ट का ऑर्डर आ रहा था उससे पहले ही इन लोगों से उन्होंने हल्फ ले लिया था ताकि उन्हें रुकना ना पड़े। अब इसके बाद पंजाब के बाद आपके सामने सिंध असम्बली के 3 अरकान डी सीट हुए होंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी के 2 और MQM के 1 रुकन उसमें शामिल है। तो सबसे पहली खबर तो हमने आपके सामने यही रखी है कि इस फैसले के बाद बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी जो है वो ख़राब हुई है। डी सीट हुए हैं। कल तक जो MNA और MPA थे आज वो नहीं रहे। अब आते हैं हम अगली खबर की तरफ। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो है फॉरवर्ड ब्लॉक का चूरन। जी हाँ, अब आपने सुनना शुरू कर दिया होगा कि जी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में चले जाएंगे,
پھر وہ جو فارورڈ بلاک ہے وہ ووٹ دے دے گا، وہ حکومت کو ووٹ دے دے گا، تحریک انصاف کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، عمران خان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ ایسے ہی انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، اس سب کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اب رکھی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سوائے منجن اور چورن کے اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر جیسے کہ اب 39 لوگ تو پاکستان تحریک انصاف میں آلریڈی ہیں اور 41 لوگ جو ہیں ان کو ظاہر ہے کوشش کی جائے گی، وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں بتا دوں کہ ان کو کوشش کی جائے گی کہ ان کو یہ جو نوٹیفیکیشن جو انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروانا ہے اگلے 15 دن میں، اس وقت کے دوران ان کو توڑا جائے۔ اب کیا وہ ٹوٹ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال وہ ٹوٹیں گے۔ اس کی وجہ ان کو پتا اگر وہ ٹوٹ جائیں گے تو کبھی عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پہلے بھی کچھ لوگ لوٹے ہوئے تھے، ان کا جو انجام ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان میں جتنا اخلاقی انحطاط ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ واقعی نظریاتی طور پر بھی کھڑے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو نظریاتی طور پر، وہ شاید 5% ہوں گے، شاید 10% ہوں گے، بلکہ 10 سے بھی کم، 5% سے بھی کم لوگ ہوں گے جو واقعی نظریاتی طور پر عمران خان کے ساتھ اور نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی زیادہ تر پولیٹیشین جو ہیں وہ اپنی سیاست کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر آج وہ عمران خان کو چھوڑ کر گئے تو پبلک ان کو اگلی ساری زندگی کبھی ووٹ دے کر دوبارہ سیاست میں منتخب نہیں کرے گی، تو اپنی سیاست بچانے کے لیے وہ احسان نہیں کر رہے۔ اور اگر واقعی حالات سازگار ہوتے تو یہ جو آپ کو بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، ان بہت سارے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو کب کے چھوڑ کے جا چکے ہوتے، بالکل کھڑے نہ ہوتے۔ اور یہی بدقسمتی سے ہماری پوری سوسائٹی کا حال ہے۔ ہم اپنے اعمال کے اوپر تو غور نہیں کرتے، لیکن ہمیں سوسائٹی جو ہے ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ تھرڈ ورلڈ والے رکھنے، ہم نے سوسائٹی ہمیں فرسٹ ورلڈ والی چاہیے۔ اپنی طرف ہم نے جب خود کرنا ہے کچھ تو وہ گندہ ترین کام کرنا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جو اخلاقیات کے معیار ہیں وہ ہم بہت تگڑے رکھتے ہیں۔ تو اب جیسی پوری قوم ہے، ظاہر ہے اسی قوم کے اندر سے پولیٹیکل پارٹیز بھی بنتی ہیں، اسی قوم کے اندر سے سیاسی نمائندے بھی بنتے ہیں۔ جو پوری قوم کی اخلاقیات کا حال ہے، بچوں کی دوائیوں سے لے کے بچوں کا بیبی فارمولا تک جو ہے دودھ کا، اس سے لے کے مرچوں کے اندر اینٹیں ڈالنے سے لے کے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس ٹائم، دودھ کے اندر جو کچھ ملا رہے ہیں، تو جو پوری قوم کا حال ہے وہی سیاسی کارکنوں کا بھی حال ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو 41 لوگ ہیں ان میں سے کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ ان کا سیاسی مستقبل تباہ ہو جائے آنے والے ٹائم میں۔ تو اپنے سیاسی مستقبل کی وجہ سے، موجودہ حالات کی وجہ سے، عوام کے پریشر کی وجہ سے اس وقت کوئی بھی عمران خان کو چھوڑ کے انشاءاللہ، انلیس کہ اس کسی کو کوئی مجبور کر لے، اکا دکا 2-4 کیسز ہو جائے، ان کو کسی کو پکڑ کے کوئی پھینٹی لگا دے اور یا بہت مجبور کر دے، بلیک میل کر دے، تو کوئی اکا دکا آپ ایسے معاملات دیکھیں، بائی اینڈ لارج آپ کو کوئی کہیں جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اب اگلی بات یہ ہو گئی کہ آپ نے اب جب ایفیڈیوٹ دے دیا تو اس کے بعد اگر کوئی فارورڈ بلاک بنائیں گے بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ واضح طور پر فیصلہ دے چکی ہے، جس کی اب اپیل بھی نہیں کی جا سکے گی، جس کو چینج بھی نہیں کروایا جا سکے گا، کہ پارلیمانی پارٹی کے بتانے کے بعد کوئی ممبر کسی اور جگہ پر ووٹ نہیں دے سکتا، دے گا بھی تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یاد کیجئے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو طے کر چکی ہے۔ اب اگر فار ایگزامپل ازیوم کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ 10 15 20 30 لوگ جو ہیں وہ فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں، ازیوم کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، فارورڈ بلاک کیوں بنانا ہوگا؟ کہ وہ کسی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیں، کسی اور جو قانون کے اندر چینجز کرنی ہے اس پر ووٹ دیں۔ تو اگر پارلیمانی پارٹیوں نے کہے گی کہ اس پر ووٹ نہیں دینا اور وہ پھر بھی ووٹ دیں گے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو کسی بھی صورت اس ٹائم فارورڈ بلاک بنانے کی یا بننے کی کو بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ پھر چورن کیوں بیچا جا رہا ہے؟ کیونکہ کوئی اور چورن ہے نہیں، جیسے آپ کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھیے گا 8 فروری کو کوئی ووٹ ڈالنے نہیں نکلے گا، عمران خان کہیں نہیں ہوگا، کوئی ان کو ووٹ نہیں ڈالے گا، تحریک انصاف ختم۔ اس کے بعد آپ کیا کچھ سنتے رہے ہیں آگے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے تک لوگ کہتے تھے سیٹیں نہیں ملیں گی۔ تو یہ چورن بیچنا ہوتا ہے، آپ کی امید توڑنی ہوتی ہے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے یہ چورن بیچا جا رہا ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ جو کور کمیٹی میں بات چیت ہو رہی ہے، پولیٹیکل کمیٹی میں بات چیت ہو رہی ہے، اس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کیسے اپنے ممبران کو محفوظ کیا جائے، ڈفرینٹ اس کے اوپر آراء آ رہی ہیں۔ کیونکہ اگر اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ عمر ایوب صاحب کا جو ایک انہوں نے ٹویٹ کیا ہے،
ٹویٹ بڑا جاندار ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی بی اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو ڈی جی ہیں ان سب کو دہشت گردوں پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ پاکستان کے اندر سیاست پر، نہ ہی وزیر اعظم کو شرم کرنی چاہیے کہ انہیں آئی بی آئی ایس آئی اور ایم آئی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے ممبران توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر بھرپور احتجاج ہوگا۔ تگڑا ٹویٹ، تگڑا رسپانس انہوں نے دیا ہے، کیونکہ ہمارے کچھ ممبران کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا تھا، کوشش کی گئی تھی ان کو توڑنے کی، اس لیے ان کو سیکیور بنانے کے بھی کام کیے جا رہے ہیں پارٹی لیول کے اوپر کہ انہیں کسی جگہ پر سیکیور بنایا جائے اور ان سے ایفیڈیوٹ بھی وقت کے اوپر لیے جائیں تاکہ یہ معاملات نہ بنے۔ لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایفیڈیوٹ لیے بھی گئے اور کچھ بھی کر لیا گیا تو 1 2 4 ممبرز سے زیادہ کہیں پر یہ ممبرز کو نہیں لے کے جا سکتے۔ ممبرز نے اپنی وجہ سے عمران خان کے ساتھ رہنا ہے اور وجہ آپ ہیں، کیونکہ ممبرز کو پتہ ہے اگر وہ اس ٹائم عمران خان کو دھوکہ دیں گے تو آپ انہیں کبھی معاف نہیں کرنے والے۔ اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ ایک اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، پھر تمام لفافے بھی مرے جا رہے ہیں، یہ کہے جا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہوا، تحریک انصاف تو سپریم کورٹ میں گئی نہیں تھی تو تحریک انصاف کو سیٹیں کیوں دے دیں۔ اچھا، اس کی میں عام گاؤں کے لحاظ سے آپ کو بات بتاتا ہوں، عام فہم زبان میں، کہ ایک پنڈ جو ہے وہ چوری کی پکڑی گئی، مینس سامان مال مسروقہ چوری کا پکڑا گیا، عدالت کے سامنے آیا، عدالت نے چوروں کو بھی پکڑ لیا اور سامان بھی پکڑ لیا جو چوری کا تھا، اور تفتیش شروع ہو گئی۔ تفتیش شروع ہوئی تو پتہ چلا یہ چوروں کا سامان تو نہیں ہے، پھر پتہ لگا کہاں سے اٹھائی، پتہ لگا فلاں جگہ سے اٹھائی، فلاں جگہ سے اٹھائی۔ اتنی دیر میں عدالت کو پتہ چلا یہ تو فلاں بندے کے گھر سے اٹھائی گئی چیز ہے، فلاں کو بلونگ کرتی ہے۔ تو عدالت کیا کرے گی کہ بندہ وہ عدالت میں نہیں ہے اس لیے اس کو نہیں دینا؟ نہیں، عدالت اس کو بلائے گی، بلا کے کہے گی کہ یہ آپ کا چوری کا سامان پکڑا گیا ہے اور یہ آپ کا ہے، یہ لے لیں۔ تو اگر وہ بندہ واقعی کہے گا کہ ہاں جی یہ میرا ہے اور شناخت بھی بتائے گا اس کی، تو پھر عدالت اس کو دے دے گی سامان۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں کہہ دیتے کہ آپ تو عدالت میں ہی نہیں تھے جب چوری کا سامان پکڑا گیا تھا، آپ کو نہیں دینا۔ تو اسی طریقے سے چوری کی سیٹیں پکڑی گئیں، چوری کا سارا یہ کام پکڑا گیا، مال مسروقہ پکڑا گیا، اور عدالت کے اندر پی ٹی آئی نہیں تھی، لیکن پھر پی ٹی آئی پہنچ گئی جب پی ٹی آئی کو پتہ لگا کہ ہمارا چوری کا مال پکڑا گیا۔ عدالت کے پاس چوری کا مال تھا، انہوں نے اصل مالک کو لوٹا دیا۔ باقی سب بکواس ہے، یہ سادہ سی بات اتنی ہے کہ چوری کا مال عدالت نے پکڑا ہوا تھا اور اصل مالک ڈھونڈ کے انہوں نے چوری کا مال اس کو دے دیا ہے۔ اب چور کہہ رہے ہیں کہ اصل مالک تو یہاں تھا نہیں، چور یہ مان رہے ہیں کہ چوری کا مال تھا، چور یہ مان رہے ہیں کہ یہ ہمارا مال نہیں تھا، لیکن چور یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک عدالت میں نہیں تھا تو مالک کو کیسے دے دی؟ تو یہ بہودہ بات ہے، اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے اصل مالک کو جو ہے وہ چیزیں دے دیں۔ اگلی بات آپ کے سامنے جو رکھنی ہے، کل سے بہت بڑی موت پڑ رہی ہے فل کوٹ کے اوپر۔ آپ یاد کیجئے یہ تمام لفافے بار بار کہتے تھے کہ فل کوٹ بنائیں، فل کوٹ بنائیں۔ یاد کیجئے بندیال صاحب کے زمانے میں، دوسرے زمانے میں ہر بینچ کے اوپر فل کوٹ مانگا کرتے تھے۔ اب میرا خیال فل کوٹ کا چسکا پورا ہو گیا، 11-2 سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ قاضی صاحب اور مندوخیل صاحب نے بھی آدھے دل کے ساتھ جو ہے وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ان کو بھی دینی پڑی ہیں۔ صرف جنہوں نے کمال کیا ہے وہ جسٹس امین الدین نے کیا اور جسٹس افغان نے کیا ہے، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ 21 توپوں کی سلامی بنتی ہے ان کو، تو بہت ہی آگے نکل گئے، شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری والا کام انہوں نے کر ڈالا۔ لیکن اب ذرا آپ لارجر بینچ بنائیں نا، جس بھی چیز پر بنانا آپ کو مزہ آ جائے گا۔ آپ کسی بھی چیز پر آپ لارجر بینچ بنائیں تو آپ کو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس اس پر بنا لیں، کسی اور چیز پر بنا لیں۔ اب آپ کو لفافے جو ہے وہ لارجر بینچ پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر لارجر بینچ کیوں بنا؟ اب اس کے اوپر میں کیا کہوں، مطلب اس کے اوپر کیا بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اس پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، میں یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن اب فل کوٹ والا بخار جو ہے وہ اتر گیا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر ہے کہ قاضی صاحب کا پلان سی کیا ہے۔ پلان اے تو آپ کو پتہ ہی ہے، بلہ چھیننا، پھر الیکشن کمیشن کو نہ بتانا کہ بلہ چھیننے سے تحریک انصاف جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کو ایک قسم کا ختم کر دینا، الیکشن کمیشن کی وہ ساری دھاندلی کرنا، آروز ختم کرنا، یہ تھے سارے پلان اے۔ پلان بی تھا مخصوص نشستیں چھیننا پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی اب کامیاب نہیں ہوئے۔ اے اور بی میں دونوں میں پٹ گئے، اے میں لوگوں نے ووٹ ڈال دیے، ساری دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف جیتی، بی میں مخصوص نشستیں مل گئیں۔ اب پلان سی کے اوپر قاضی صاحب نے کام شروع کیا ہے، لیکن اس میں سے بھی ہاتھ کچھ نہیں آنا، لیکن ہے صحیح وہ یہ کہ اب جو سیٹ تحریک انصاف کی جائے گی،
جو ری کاؤنٹنگ کی دوسرے معاملات کی جو بھی اوپر جائے گی سپریم کورٹ میں، اس میں سپریم کورٹ جعلی طریقے سے نون اور پیپلز پارٹی کو جتانے کی کوشش کرے گی، پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کرنے کی کوشش کرے گی اور ریورس کرنے کی کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے نون کو اکثریت دے دیں، کیونکہ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی جماعت عددی طور پر پاکستان تحریک انصاف ہے، ساری جماعتوں سے زیادہ نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے یا کسی اور جماعت کے، اگر اکیلی جماعت کے نمبرز رکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز سب سے زیادہ ہیں، سب سے بڑی جماعت اس ٹائم پارلیمنٹ کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو اب پلان سی پر یہ کام کریں گے ظاہر ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اڈیالہ جیل حکام کو اہم حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے عمران خان کو تنگ کیا جا رہا ہے، وہاں کرنل صاحب اور میجر صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو ملنے نہیں دیتے، ان کے وکلاء کے ساتھ بھی انہیں جو وکیل اور سائل کا یا وکیل اور ڈیفینڈنٹ کا ایک رشتہ ہوتا ہے کہ اس میں وکیل جو ہے وہ اپنا جو بھی ان کا کلائنٹ ہے اس کے ساتھ وہ پردے کے ساتھ مل سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی اس بات کو سن نہیں سکتا، پوری دنیا میں مروجہ اصول ہے، لیکن اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کی ہر بات چیت کو سنا جا رہا ہے، ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ اب جو جسٹس اسحاق خان ہیں انہوں نے ایک آرڈر دیا، بہت ہی تگڑا آرڈر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں ایک کمرے کا انتظام کرے اور یہاں پر وہ انتظامات مکمل کرے اور عمران خان کو ان کے وکلاء سے ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اسی عدالت کے اندر ملوایا جائے ایک کمرے میں، تاکہ وہاں کسی کی انٹرفیئرنس نہ ہو۔ بہت ہی عمدہ حکم ہے، دیکھیے اس پر عمل ہوتا ہے کہ نہیں۔ جسٹس اسحاق خان جو ہیں وہ بہت ہی تگڑے جج ہیں، دیکھتے ہیں اب ان کے حکم کے اوپر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ ایک تگڑا حکم دیا ہے، دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے یہ جو آئی ایس آئی لوگوں کے فون کالز ٹیپ کرتی ہے اس کے اوپر بڑا تگڑا ایک قدم لیا ہے، فیصلہ تو نہیں کیا لیکن تگڑا قدم لیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر لارجر بینچ بنا دیا جائے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک جج سے فیصلہ لینے کی بجائے یہ اہم ایشو ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اس نوعیت اس کی جو تھی اس کو اہم قرار دیا ہے، تشویشناک کہا ہے یہ خبر ہے اور یہ معاملہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ سنگل جج اس کو سنے، اس پر لارجر بینچ میں کم از کم 3 ججز اس کے اوپر بیٹھے ہائی کورٹ کے اور وہ اس کو سنیں۔ اب یہ درخواست جو ہے یہ ریکمنڈیشن جج صاحب کی فاروق حیدر، جسٹس فاروق حیدر ہیں، ان کی یہ ریکمنڈیشن ہے جسٹس عالیہ نیلم جو کہ چیف جسٹس ہیں ان کے پاس چلی گئی ہے، اور اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک لارجر بینچ بنے گا اور اس میں سماعت ہوگی اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آپ کو دینی ہے۔ اچھا، اس میں ایک کل ہم نے خبر کی تھی، اس کے بعد ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، اسپیشلی کچھ خواتین کے ساتھ بات ہوئی جو جج ابہر گل کی عدالت کے اندر پیش ہوتی رہی ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ابہر گل صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو کوئی ریلیف نہیں دیا اور ان کو اب رجسٹرار لگا دیا گیا ہے۔ میری جن بھی خواتین جو ان کے سامنے پیش ہوئیں، چند ان سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی خوشائند بات اس میں مجھے بتائی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کبھی بھی اپنی کسی خبر کے اوپر پھنستا یا پھنساتا نہیں ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو سچ مجھے معلوم ہو وہ آپ تک رکھا جائے۔ کل تک ہمارے سامنے جو سچ تھا ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ خبر میں نے کی تو کچھ لوگوں نے خود مجھ سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ وہ ہمیں ریلیف نہیں دے سکیں، لیکن یہ بات بھی درست ہے، ہم نے خبر دی تھی کہ انہوں نے ریلیف نہیں دیا، بہت لمبے جو ہے وہ ریمانڈ دیے، تو اس پر مجھے کم از کم 2 خواتین نے رابطہ کر کے یہ کہا کہ بات درست ہے، انہوں نے لمبے ریمانڈ دیے، لیکن انہوں نے مہربانی یہ کی کہ ہمیں کنوکٹ نہیں کیا۔ ان کے اوپر بہت پریشر تھا کہ وہ ہمارا ٹرائل چلائیں اور ہمیں سزائیں دے دیں، جس کے اوپر وہ کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گی، ان کو دھمکی دی گئی کہ آپ کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر کرنا ہے تو بالکل کر دیں، لیکن میں ان جھوٹے مقدمات کے اندر کسی کو سزا نہیں سناؤں گی۔ اس لیے انہوں نے ریمانڈ ضرور دیے، وہ زیادتی چھوٹی موٹی ضرور ان سے ہوئی، لیکن انہوں نے کسی کو کنوکٹ نہیں کیا، انہوں نے ان مقدموں کو، اور میں خود بھی جانتا ہوں ٹرائل میں کئی دفعہ جج کی یہی مہربانی ہوتی ہے، اگر اسے پتہ ہو آپ بے گناہ ہیں، کہ وہ ٹرائل کو لمبا کر دے تاکہ سیاسی معاملات ٹیمپریچر نیچے ہو جائے، یہ جو پوری کی پوری انجینئرنگ ہوتی ہے عدالتوں کی یہ ذرا تھوڑی سی کم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ معاملات کو انصاف کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو نئی انفارمیشن آئی مجھے لگا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنی چاہیے۔ جج ابہر گل نے کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کو، خاتون ہو یا مرد ہو، کنوکٹ نہیں کیا۔
جس پر ان کی ستائش بنتی ہے. ان کو تبادلہ ان کا کر دیا گیا سزا کے طور پر جو انہوں نے کروا لیا, لیکن کسی کی بھی انہوں نے کنوکشن نہیں کی. اب وہ رجسٹرار ہیں, جسٹس عالیہ نیلم چیف جسٹس ہیں. ہم دونوں کے بارے میں خوشگمانی رکھتے ہیں, دونوں کے بارے میں امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کریں گی. اچھا کام کریں گی تو ہم ستائش کریں گے, اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گی تو ظاہر ہے ہم جو ہمارا حق ہے آئین کے مطابق ان پر ہم تنقید بھی کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.